सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है नबी शफी को तरसा। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है नबी शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली ज़मीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। उंगली ज़मीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। सरकार ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत से, जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की और इसी मोहब्बत में मरा तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ। बोलो यार, उसका खात्मा ईमान पर हुआ। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शहादत का मकाम मर्तबा अता फरमाएगा। आगे आका इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला बुर्ज़ी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता काफिरा। जिसने मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ किया और इसी बुग़्ज़ में वो मरा तो उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। अल्लाह पर गौर करें। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करेंगे अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से, इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु से, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से, इमाम अली मकाम से आप मोहब्बत करेंगे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से आप मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अगर अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका ईमान नहीं लूट सकती। अरे यार बोलो ना, लूट सकती है? सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाकर बताएं। किसे किसे इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हाथ उठाकर बताएं। सब लोग हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी हैं और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। अब हाथ नीचे कर ले और तो अपनी तवज्जो को मेरी गुफ्तगू के करीब लाए, अपने अज़हान को बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के करीब लाए। अरे हम हुसैन से मोहब्बत क्यों ना करें? खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। खुद सरकार इरशाद फरमाए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जो है ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर ओबरी की सरजमीन पर जामा मस्जिद के चौक में बैठकर जब इमाम हुसैन और शुहदाए करबला का जिक्र करेंगे तो अर्श के फरिश्ते भी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात ओबरी की सरजमीन है, जामा मस्जिद का चौक है, तेरे हुसैन के चाहने वाले मौला कभी तेरे हुसैन का जिक्र करते हैं, कभी तेरे दीगर शुहदाए करबला का जिक्र करते हैं। पूछे आप इन उलमा से अगर ये जिक्र करना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो रब इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। अहले बैत और शुहदाए करबला के सदक़े मैंने इन सबके गुनाहों को माफ करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत सय्यद
رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد سبحان اللہ۔ ہم سب کہتے ہیں امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں حضرت حر جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، ہم کہتے ہیں قاسم بن حسن جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہر سنی کا بچہ کہتا ہے کہ یہ جو 72 نفوس قدسیہ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرات ہم سب کہتے ہیں امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ لفظ شہید، اب آپ اسے لفظ شہید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، دوسرا ہوتا ہے شہید فطری، اور تیسری قسم ہوتی ہے شہید کی، اسے کہتے ہیں شہید حکمی۔ اللہ اکبر! امام حسین کی جو شہادت ہے یہ شہادت حقیقی۔ شہید جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شہید کا ایک معنی آتا ہے حاضر ہونا۔ آئیے میں اسی لفظ پر کچھ دیر گفتگو کروں۔ شہید کا معنی حاضر ہونا۔ ہم نے کہا کربلا میں حضرت حر شہید ہوئے یعنی حاضر ہو گئے۔ ہم نے کہا کربلا کے میدان میں علی اصغر جو ہے شہید ہوئے یعنی حاضر ہو گئے۔ ہم نے کہا میدان کربلا میں علی اکبر شہید ہو گئے یعنی حاضر ہو گئے۔ ہم سب کہتے ہیں امام حسین کے 72 رفقا میدان کربلا میں شہید ہو گئے یعنی حاضر ہو گئے۔ آخرکار یہ حاضر ہوتے کہاں ہیں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ کفار و مشرکین سے جہاد کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر تمہارے لیے اور تمہارے والد حضرت عبداللہ کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، علماء اکرام استقبال کر لیں گے۔ علماء اکرام کا استقبال کرنا آپ ہی کا استقبال کرنا ہے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ بیٹھے آپ لوگ بیٹھے، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس چند منٹ کے بعد آپ حضرات جو ہے حضرت کا مکمل خطاب سماعت فرمائیں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے تو ہم سب اسے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب شہید ہو گئے، فلاں صاحب شہید ہو گئے یعنی حاضر ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت عبداللہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، کفار و مشرکین نے میرے والد حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی میں حاضر ہوا سرکار نے ارشاد فرمایا اے جابر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے۔ حضرت جابر مچل گئے، عرض کرتے ہیں سرکار میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کے جسم مبارک پر ظالم جابر بدبخت تیروں سے، بھالوں سے، نیزوں سے وار کر رہے تھے، اس کے بعد جب آپ کے والد زمین پر نڈھال ہو کر گر گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کے جسم مبارک سے ان کی روح کو نکالا اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اب ان فرشتوں نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ کہاں حاضر کر دیا؟ تھوڑا زور سے بولیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس حدیث کے مفہوم سے چلا
پتہ یہ چلا کہ جب کوئی انسان اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی روح مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے والے کو شہید کہتے ہیں، یعنی اس نے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی، اور یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب آپ اپنے اذہان کو قریب لائیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر سنو، جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رب نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم نے اپنی جان کو میری رضا کے لیے قربان کر دیا، تم نے اپنے جسم پر میری رضا کے لیے زخم کھائے۔ اے جابر یہ بتاؤ، اب جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہو تو تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، آپ کی طلب کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کرتے پروردگار عالم، بارے الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، میری چاہت، میری طلب، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ مولا تو مجھے بار بار دنیا میں بھیج، اور میں بار بار اپنا سر کٹا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے حضرت عبداللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم، بارے الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، میری تمنا، میری چاہت، میری طلب یہ ہے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں کفار و مشرکین کے مقابلے میں جاؤں، تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں اپنے سر کو کٹا کر دوبارہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایک شہید کی تمنا ہوتی ہے، یہ ایک شہید کی آرزو ہوتی ہے۔ حضرات شہادتیں بہت ہوئی، مگر جو شہادت امام حسین کی میدان کربلا میں ہوئی ہے، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ امام حسین ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے آپ کے 18 سال کے بیٹے علی اصغر کو، آپ کے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں صبر و استقلال کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کا صبر ایسا تھا کہ جس کی مثال آج تک تاریخ نہ دے پائی، اور لگتا ہے انشاءاللہ امام حسین کے صبر کی مثال قیامت تک تاریخ نہ دے پائے گی۔ یہ وہ امام حسین ہیں جب کربلا میں آئے تھے، حضرت حر نے کہا تھا امام حسین پلٹ کر چلے جائیے، واپس چلے جائیے، راستہ بدل دیجئے۔ میرے حسین نے کہا تھا اے حر سن لے، حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، ارے حسین کو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین اوگری، تحصیل و ضلع سنبھال۔ ہم سب حسینی ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ یار سب حسینی، ایک بار اور اٹھاؤ، سب حسینی۔ میں آپ سے اگر حسین کے نام پر جان مانگوں دے دو گے؟ جلدی بولو، امام حسین کے نام پر آپ سے جان مانگے دے دیں گے؟ دے دو گے؟ کہوں امام حسین کے نام پر سر کٹا دو، کٹا دو گے؟ ہر ایک انسان کہے گا کٹا دو گے، بولو جلدی بولو یار، سر کٹا دو گے؟ لیکن میرے بھائی آج آپ سے میں سر نہیں مانگوں گا، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر امام حسین کا واسطہ دے کر آپ کا سر نہیں مانگوں گا، آپ کی جان نہیں مانگوں گا، بس میں آپ سے اتنا مانگوں گا، اگر آپ کو امام حسین سے سچی محبت ہے تو آج کے بعد نماز قضا مت کرنا۔ اگر آپ کو امام حسین سے سچی محبت ہے تو آج کے بعد چہرے سے داڑھی مت مڑانا، آج کے بعد جھوٹ مت بولنا، آج کے بعد چغلی مت کرنا، کسی طرح کا نشہ مت کرنا، ہر گناہ سے تائب ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، عشق مصطفیٰ دل میں بسانا، اور دنیا والوں کو یہ بتانا اے دنیا والوں دیکھ لو ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو کربلا کے حسین سے محبت۔ بابا زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو آپ ان علماء اہل سنت سے پوچھ لینا، اور
بھی بارہا سنا ہوگا امام حسین کے 72 رفقا شہید ہوئے، کیا امام حسین کی ایک بھی وقت کی نماز قضا ہوئی؟ امام حسین کے بیٹے علی اصغر شہید ہوئے، کیا حسین کی نماز قضا ہوئی؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں جب حضرت علی اصغر نے رونا شروع کیا، آپ کا چہرہ جو تھا وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مرجھانے لگا۔ امام حسین خیمے کے اندر آئے، سیدہ شہروانوں نے عرض کیا اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، یہ 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر جس کے لب جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو رہے ہیں، یہ چھوٹا سا پھول پیاس کی شدت کی وجہ سے مرجھانے لگا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے شہروانوں کیا چاہتی ہو؟ سیدہ زینب اور شہروانوں نے عرض کیا کہ اے امام علی مقام، اے حسین علیہ السلام، آپ ہمارے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو ظالم یزیدیوں کے پاس لے کر جائیے، ان یزیدیوں سے کہنا کہ تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے اس 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر سے لہذا تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نے مجھے پانی نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے، آج تم میرے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو پانی پلا دو، اگر آج تم نے میرے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو پانی پلا دیا تو میں میدان حشر میں نانا جان کے دستے مبارک سے تمہیں کوثر کے جام پلواؤں گا۔ میرے حسین نے فرمایا بہن زینب سنو، شہروانوں سنو، یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، بڑے بدبخت ہیں، یہ ہماری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ مگر جب سیدہ زینب نے حضرت شہروانوں نے بار بار عرض کیا اور بار بار اصرار کیا تو میرے حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا، المختصر یہ یزیدیوں کے پاس آئے اور کہا اے یزیدیوں سنو، تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یزید کی بیعت تو میں جانتا ہوں، یہ 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر جو ہے یہ یزید کی بیعت کو نہیں جانتا، لہٰذا اس بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اس بچے کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ آگے میرے حسین نے کہا تھا اے یزیدیوں سنو، اگر حسین کے بیٹے علی اصغر کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ میرے حسین نے کہا تھا اے یزیدیوں، پیغمبر اعظم کے نواسے کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، سیدہ خدیجہ کے رخت جگر کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ میرے حسین نے فرمایا اے یزیدیوں، خاتون جنت کے پودے کو پانی دے دو۔ کوئی نہیں بولا۔ میرے امام نے فرمایا اے یزیدیوں، علی کے نور نظر کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ میرے حسین نے فرمایا سیدہ زینب کے بھتیجے کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہیں بولا۔ میرے حسین نے فرمایا سیدہ شہروانوں کے لخت جگر کو پانی دے دو۔ کوئی نہیں بولا۔ آخر میں میرے حسین نے کہا تھا اے یزیدیوں سنو، حسین تم سے پانی مانگنے نہیں آیا تھا، حسین تم سے پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ ایک یزیدی بولا حسین ابھی تو پانی مانگ رہے تھے، اب کہہ رہے ہو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ میرے حسین نے فرمایا اے یزیدیوں سنو، حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا، حسین تو تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا، حسین تو اتمام حجت قائم کرنے آیا تھا۔ یزیدی بولا حسین کون سا بہانہ، کون سی اتمام حجت قائم کر رہے ہو؟ میرے حسین نے فرمایا اے یزیدیوں سنو، جب رب تم سے میدان حشر میں فرمائے گا تمہاری دشمنی حسین سے تھی، حسین کا 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر تمہاری دشمنی کو اور یزید کی بیعت کو نہیں جانتا تھا، پھر تم نے حسین کے علی اصغر کو پانی کیوں نہیں دیا؟ اے یزیدیوں سنو، اگر میں اپنے علی اصغر کو نہیں لاتا تو تم رب کی بارگاہ میں یہ ہیلا، یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ اے مولا پروردگار عالم، اگر حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو ہمارے پاس لاتے تو ہم پانی دے دیتے۔ لہذا یزیدیوں سنو، حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو لے آیا ہے، تم نے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے، میں نے تمہارے اس بہانے کو بھی مٹا دیا ہے۔ اتنا حسین نے فرمایا تھا۔ ایک بدبخت، ایک ظالم، ایک جابر
جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے تیزاب میں بجا ہوا تیر چلایا اور وہ تیر جو تھا امام علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا اللہ اکبر امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب آپ توجہ میری طرف لائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے یہاں پر کسی ایک کا انتقال ہو جائے ہم اپنا بوجھ کو بیٹھتے ہیں، لیکن یہ میرے حسین ہے اللہ اکبر 18 ماہ کے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کے لاشے کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اور اللہ اکبر اب ان ظالم یزیدیوں نے علی اصغر کے حلقوم میں تیر مارا۔ میرے حسین نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، علی اصغر کی نگاہیں جو تھی وہ امام علی مقام کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ حسین نے اس تیر کو علی اصغر کے حلقوم سے نکالا، خون کی فوار نکلی، ایک ہچکی سی آئی اور علی اصغر کی روح جو تھی وہ قفس منصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر علی اصغر کی روح جو تھی وہ قفس منصری سے پرواز کری۔ میرے حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو اس طرح سے اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے اس ننھے سے بیٹے کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے حسین۔ جب اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو خیمے کے اندر لے کر آئے، سیدہ زینب نے دیکھا مچل گئی، عرض کرتی بھائی حسین کیا میرے بھتیجے علی اصغر کو پانی مل گیا؟ امام حسین نے فرمایا بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر حوض کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ میرے حسین نے فرمایا بہن زینب زور سے آواز نہ نکالنا، کہیں کوئی غیر مرد آپ کی آواز کو نہ سن لے۔ حضرات آج ایک ہم ہیں، ہم کنارے لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کہتے ہیں ہم شہدائے کربلا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کہتے ہیں ہم امام حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور کریں، شادی کا موقع ہو، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے راستوں میں گھومتی ہیں، ہمیں ذرہ برابر غیرت نہیں آتی۔ آج ہم نے حسین کے درس کو بھلا دیا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا بہن زینب زور سے آواز نہ نکالنا، آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سیدہ زینب نے مچل کر عرض کیا تھا بھائی حسین ان ظالموں نے ہمارے علی اصغر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہیں کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اے بھائی حسین ان ظالموں نے میرے اونو محمد کو شہید کر دیا، آپ خاموش کچھ بولے نہیں۔ اے بھائی حسین ان ظالموں نے ہمارے قاسم بن حسن کو شہید کیا، آپ خاموش ہیں کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اے بھائی حسین ان ظالموں نے ہمارے علی اکبر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہیں کچھ بولتے کیوں نہیں ہے؟ میرے حسین نے آخر میں کہا تھا بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ بہن زینب سنو، وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سرزمین اوپری تحصیل و ضلع سنبھال زندہ باد زندہ باد۔ وہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ آج ذرا سی پریشانی آتی ہے ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم جو ہے ناشکریاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافاتیں ہم اپنی زبانوں سے بکتے پھرتے ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر اب حضرت کا خطاب ہونا ہے۔ میں آپ سے ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا عریضہ یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ کو امام حسین سے سچی محبت ہے، اگر آپ واقعی امام حسین کے سچے عاشق ہیں تو میرے بھائی امام علی اصغر کی شہادت کا نقشہ اپنے اذہان کے اندر رکھنا اور کبھی بھی نماز قضا مت کرنا، داڑھی مت مڑانا، چغلی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا، ہر حال میں اللہ کی ذات پر صابر و شاکر رہنا اور دنیا والوں کو یہ بتانا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا، کر تلاوت کلام حق کی ہو جائے گا، کر تلاوت کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ میرے حسین نے میں
میدان کربلا میں اپنے 72 رفقا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حسین نے اے دنیا والوں کو ایک درس دے دیا، اے دنیا والوں دیکھو، اگر اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے کر دینا، اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑے کر دینا، اپنے 72 رفقا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے کر دینا، مگر کسی بھی حال میں میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ شریعت کے پابند رہیں گے، تھوڑا اونچی آواز رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔